अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा ने, और आप देख रहे हैं उनके पीछे भारत का फ्लैग है और मैं यहाँ 14 अगस्त मना रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं डॉक्टर साहब से पूछूं तो क्या पूछूं। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है बात हमने कश्मीर की करनी है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। Thank थैंक यू you for सो मच। having me on your show. थैंक यू सर। और हम जी 14 अगस्त मना रहे हैं और उसके बाद फिर हम 15 अगस्त भी मनाएंगे, मैं तो वो भी मना लेती हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या हो रहा है कश्मीर का। जैसे अक्सर आपके जो रेडियो हिमालय है उस पर हम सुनते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो है उसको कवर नहीं करते, नहीं बताते। लेकिन ये ज़रूर कई लोगों से मैंने सुना है कि ये प्रोटेस्ट इस तरह के भी होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ वैसे भी निकाले जाते हैं। आपके ख्याल से वही है या कोई और बात है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ये वो प्रोटेस्ट हैं जो एक बगावत की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये चौथी जनरल स्ट्राइक हुई है पीओजेके में इस साल, और इस महीने जो है एक जनरल स्ट्राइक पूरे पुंछ डिवीजन में हुई और एक जनरल स्ट्राइक जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीजन में कल हुई। और पाकिस्तान में जैसा कि आप कह रही हैं, अखबारों में भी नहीं खबर छपती, ना टीवी वाले उसको कवर करते हैं पाकिस्तान में, इसलिए बहुत सारे पाकिस्तान के खासतौर पर पंजाब के लोग जो हैं वो आपके जो ये जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसके साथ बॉर्डर होने के बावजूद लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। अब ये जो मुजाहरे हैं ये उस तरह के मुजाहरे नहीं है जो पहले होता था ना कि लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए या पानी की कमी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। ये मुजाहरे जो है इसको अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो ऐसे कहूंगा कि इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोज ग्रीवियंसेस एंड इट हैज डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ अ रिबेलियन। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि तीली लगाई है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जो पीओजेके का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जिसको एक्ट 1974 कहते हैं, जो पाकिस्तान ने ही बना के एक पपेट असेंबली के जरिए मंजूर करवाया था, उसके बाद उस 13वीं तरमीम आई, सॉरी हाँ 13वीं तरमीम आई थी। 13वीं तरमीम में आपको याद होगा कि नेशनल अवार्ड दिया गया था, एनएफसी अवार्ड जिसको कहते हैं, यानी कि तमाम सूबों को पावर्स दी गई थी आसिफ अली जरदारी के दौर में गालबन, और उनको अपने टैक्सेस कलेक्ट करने के और रेवेन्यू अपना इस्तेमाल करने की पावर्स दी गई थी, जिसकी वजह से सेंटर के पास जो है वो पैसों की थोड़ी कमी भी हो गई थी पाकिस्तान में। और फौज का बजट जाहिर है बनाना होता है, तो फिर वो सेंटर के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से फौज को पैसे देंगे। ये बैकग्राउंड है, इसीलिए और पाकिस्तान में 18वीं तरमीम कहते हैं उसको, जो पाकिस्तान की असम्बली में पास हुई थी। हमारे यहाँ वो 13वीं तरमीम थी पीओजेके में। अब ये फिर बीच में एक 14वीं तरमीम आई, अब 15वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, और 15वीं तरमीम में ये बिल्कुल ही पीओजेके की असम्बली जो है इसको इसकी जगह पे पाकिस्तान का कश्मीर काउंसिल बना के, जिसमें 7 पाकिस्तानी होंगे और 6 पीओजेके के होंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कायम कर रहे हैं जिसके जरिए कश्मीर के अफेयर्स को रन किया जाएगा। अब ये कर रहे हैं कि हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं हमारी, और जितनी फाइनेंशियल मॉनिटरी पावर्स हैं वो भी ले रहे हैं, यानी हम टैक्स भी नहीं इकट्ठा कर सकते और हमारे पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं होगा। हमारा जो सदर होगा वो गवर्नर बन जाएगा, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसकी वैल्यू एक चीफ मिनिस्टर की होगी। अंदाजे दिगर बेसिकली बगैर आजाद कश्मीर को सूबा का नाम दिए ये इसको एक सूबे की सतह पर नीचे लेके आ रहे हैं। इसके अलावा एक टूरिज्म एक्ट लाया जा रहा है जिसके तहत जो टूरिज्म के मामलात हैं वो 2 फौजी हाजर सर्विस फौजी जो है उन मामलात को देखेंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारे कंट्रोल में वो भी नहीं होगा। इसके अलावा जितने हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे भी डायरेक्ट पाकिस्तान के इंतजाम में जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि इन्होंने फ्यूल टैक्स लगाया है पीओजेके के बिजली के बिलों पे। अब मसला ये है आरजू जी, आप खुद मुझे बताएं, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे यहाँ तो बिजली के लिए फ्यूल इस्तेमाल ही नहीं होता, हमारी तो सारी बिजली पानी से पैदा होती है। तो किया इन्होंने ये है कि जो पंजाब में जो बिजली बनती है वह फ्यूल से बनती है, और वहां का जो खर्चा है
وہ کور کرنے کے لیے یہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی عوام کے اوپر فیول چارجز لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ سیاسی قیدی ہیں بہت سارے وہاں پہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے, ٹارچر کیا گیا ہے. کم از کم 2 کو تو بلیڈوں سے ان کے جسم کو چھوٹا چھوٹے کٹ لگا کے اس میں مرچیں ڈالی گئی ہیں. پورا آپ میرے ویڈیوز دیکھیں, ہم رپورٹ کرتے رہے اس کو, باقاعدہ ویڈیوز بھی ان کی دکھائی ہیں. تو یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف اب تمام جو سیکشنز تھے پی او جے کے کی سوسائٹی کے وہ اکٹھے ہو گئے. اس میں ٹرانسپورٹرز بھی ہیں, وکلا ہیں, طلباء ہیں, ٹیچرز ہیں, پینشنرز ہیں, سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور سب جو ہے وہ یہ اس وقت دھرنے دے رہے ہیں. اس میں نان گیزیٹڈ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ بھی ہیں جو وعدہ کیا تھا کہ 15% تنخواہ بڑھائیں گے, لیکن وہ نہیں بڑھی. تو یہ ایک بہت بڑا ہے, اور میرا جو نعرہ تھا سیاست نہیں بغاوت, لگتا ہے کہ وہ اب گونج رہا ہے پی او جے کے کی وادیوں. لیکن سر یہ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کچھ اسی قسم کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے اسمبلی کو ختم کر کے یا وہاں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں ان کو چیف منسٹر بنا دیں گے, جیسے انڈیا کشمیر میں بھی تو انہوں نے وہاں پہ کچھ چینجز کیے ہیں اور اس طرح سے اس کو جو ہے 370 ہٹائی گئی جس کے اوپر پاکستان نے بڑا شور مچایا. تو اب یہ کوئی آپ کو اس طرح کی بات نہیں لگ رہی ہے کہ پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ اب جو کشمیر یہاں پر ہے اس کو اپنا حصہ بتائے تاکہ پھر ایک نیا یا تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے یا بالکل ہی آرام سے بیٹھ جائیں دونوں سائڈز, انڈیا بھی پاکستان بھی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیا میں 370 ختم ہوا 35 سے, وہ آرٹیکلز وہ تھے جن کی جو حیثیت ہے وہ عارضی تھی, ٹیمپریری آرٹیکلز تھے, اور وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل تھے. ان کو لوک سبھا میں یعنی پارلیمنٹ میں اکثریت رائے سے کنسنسس کے ساتھ ختم کیا گیا. اور اس کے بعد جو وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو دہشت گردی کا جس طرح سے سرکوبی کی گئی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے. ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں یاتری گئے ہیں امرناتھ یاترا پہ. اس سے پہلے جنوری سے لے کر جولائی کے پہلے ہفتے تک 1 کروڑ سے زیادہ تو صرف ٹورسٹ گیا ہے کشمیر میں. تو ظاہر ہے یہ امن کی فضا وہاں قائم ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھارت کے جو ہے یونین ٹیریٹری جموں کشمیر, وہ تو 1947 26 اکتوبر کے الحاق معاہدہ بھارت کے تحت بھارت کا حصہ ہے, لیجیٹیمیٹ حصہ ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے. لیکن جو پاکستان کا حصہ ہے اس کو جو ہے وہ یہ تو پاکستان نے 22 اکتوبر کے حملے کے بعد 1947 میں اس پہ قبضہ کیا تھا, لہذا اس کو متنازع علاقہ کہا جاتا ہے, اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا جاتا ہے. جی, تو یہاں پہ پاکستان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی تبدیلیاں لے کے آئے, جبکہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن موجود ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی فوجیں وہاں سے نکالے اور پلیبیسائڈ کرائے. لیکن آپ تو خود یہاں جو پاکستان کی طرف کشمیر ہے وہاں پر رہ چکے ہیں, وہاں کے رہنے والے ہیں. آپ کے خیال سے وہاں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے, چاہے وہ میڈیکل کالجز ہوں, چاہے ایئرپورٹ ہو, یا دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں یونیورسٹی, ہاسپٹل, ایمبولینسز؟ کیونکہ جب میں 2 سال 2.5 سال پہلے گئی تھی تو میں تو خیر بارڈر تک گئی تھی, تو اس سے تقریباً اتنی دور گاڑی چھوڑنی پڑی تھی کہ 3 سے 3.5 گھنٹے سے چل کے جانا پڑا تھا. اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے بارڈر کے آس پاس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی تو ان کو کافی آسانیاں تھیں, ان کے بچاؤ کے لیے چیزیں دی گئی تھی کہ اگر ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے تو اس طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے, جو اب ان کے پاس نہیں تھا. ایمبولینسز ان کے پاس نہیں تھی, میڈیکل ایڈ ان کے پاس نہیں تھا. تو لیکن جو مین سٹی کے لوگ ہیں خیر وہ تو بات ہی نہیں کر رہے تھے. ان سے تو کوئی بات اگر میں کروں, شاپ کیپرز تھے, شاپس تھی وہاں پہ, تو اگر میں ان سے کوئی بات کرتی تھی تو کہتے تھے ہمیں بات کرنے سے منع کیا گیا. بالکل, دیکھیں نا, اب بات کرنے سے منع کیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی شکایات ہیں, ورنہ وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو بڑے خوش ہیں, یہاں یہ سہولت ہے وہ سہولت ہے. تو وہ شکایات بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ اس کے اوپر پھر ایکشن لیتی ہے نہیں, گورنمنٹ اور اریسٹ کرتی ہے. ایک سیکنڈ سر, جو بارڈر کے پاس تھے وہ بات کر رہے تھے, لیکن جو شہروں میں مطلب مین سٹی میں جو تھے وہ بات نہیں کر رہے تھے. ہاں جی, میں سمجھ گیا آپ کی بات. جو بارڈر پہ لوگ رہ رہے تھے, بارڈر کا تو یہ حال ہے اس وقت, میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا اور پاکستان مل کے وہاں بنکرز بنا رہے ہیں اور لوگ بڑے سخت تنگ ہیں. پاکستانی فوج کی جو موجودگی ہے اس سے بہت تنگ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ چونکہ پاکستان سے گئی تھیں تو ہمارے ہاں ایک دید لحاظ کا بھی ایک ہوتا ہے چیز, اور آپ کوئی اس طرح کی سرکاری رپورٹر تو تھی نہیں,
تو لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں بارڈر کے علاقوں میں تھوڑی بہت جو ہے وہ سیفٹی کے حوالے سے چیزیں ضرور دی گئیں, لیکن وہ پہاڑی علاقہ ہے, مشرف صاحب کو گئے ہوئے تو اب زمانہ ہو گیا ہے, وہ ایمبولینسیں ختم ہو چکی ہیں, خراب ہو چکی ہیں, ان کی ریپیئرز کا کوئی وہاں پہ ورک شاپس نہیں تھیں, اور جو ہاسپٹل ہیں وہ آرمی کے ہاسپٹلز کام کر رہے ہیں وہاں, وہ آرمی کے لیے ہوتے ہیں, اس میں سویلین بھی جا کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں, لیکن وہ سارا سسٹم جو ہے وہ آرمی کے کنٹرول میں. جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر تو ویکسین نہیں ہے, سانپ کاٹ لے تو کوئی ویکسین نہیں ہے, کتا کاٹ لے تو ویکسین نہیں ہے, ڈاکٹرز نہیں ہے, پراپر سٹاف نہیں ہے, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز گائنیکالوجسٹ ہمارے یہاں بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے تو ہمیں گائنیکالوجسٹ کی بہت ضرورت ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہماری خواتین جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتی ہیں جہاں پہ ہر چیز مرد ڈاکٹر کے ساتھ وہ کرتے ہوئے ایزی محسوس نہیں کرتی, تو اس لیے ہمیں بہت ساری لیڈی ڈاکٹرز چاہیے, LHVs چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اسکول کالجوں کی بات یہ ہے کہ عمارتیں ہیں لیکن وہ کھنڈر بنی ہوئی ہیں. ابھی بھی 2005 میں جو اکتوبر میں زلزلہ آیا تھا, کئی اسکول ایسے ہیں مظفر آباد اور دوسرے علاقوں میں جہاں پہ بچے بغیر چھت کے اسکول کی کلاس میں بیٹھے. یعنی وہ پیسہ کہاں گیا جو پوری دنیا سے آیا, پھر جو ڈائسپورا نے بھیجا تھا ان لوگوں کی مدد کے لیے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو سڑکیں سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے روز وہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک پورا جو LPG گیس کا ٹینکر ہے وہ گر گیا, شکر ہے وہ پھٹا نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی حال نہیں ہے, ایسے تو نہیں نا لوگ جو ہے وہ ہر روز ہڑتالیں کر رہے ہیں. یعنی کہ ہڑتال کا مطلب یہ ہے کہ دکاندار کی اگر ہڑتال کرتا ہے تو اس کو تو گاہک نہیں آئے گا, پھر ٹرانسپورٹر ہڑتال کرتا ہے تو وہ اس کی سواریاں نہیں ہوں گی, وکلا ہڑتال کرتے ہیں تو کلائنٹ کی فیس کہاں سے وہ لے گا. یہ چیزیں ہیں جو اب ظاہر کر رہی ہیں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جو ہے وہ اس وقت ایک ابال آیا ہوا ہے, اور اس پر ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا. آپ کے گئے تھے کشمیر افیئرس کے ایڈوائزر قمر زمان قاہرہ گئے, وہاں پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی, لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی. پروفیسر کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر فاروق حیدر جو تھے سابقہ, ان کو پاکستان گورنمنٹ نے آگے کر کے تو آل پارٹی کانفرنس بلانے کی کوشش کی. اس میں پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر بھی آئے تھے, تنویر الیاس, کام ڈاؤن کرنے کے لیے 7 اگست کو, لیکن ان کے اعلامیہ کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا. لیاقت حیات جو جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین جو گرفتار تھے ان کو بھی چھوڑا, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ باوجود کل میں آپ کو بتا رہا ہوں مظفر آباد میں ہسٹری کی سب سے بڑی کل سٹرائک ہوئی ہے اور مظاہرے ہوئے ہیں. فوج گئی ہے وہاں لیکن فوج ڈر گئی ہے. وہ ویڈیوز ہیں جس میں دکھا رہے ہیں کہ وہ نعرے مار رہے ہیں اور لڑکے, اور فوج جو ہے وہ بیچاری خوف زدہ ہے بالکل, کہ چہرے سفید ہیں بالکل خوف سے, اور پھر وہ پیچھے ہوتے ہیں اور گاڑی اپنی ٹرن کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جی مجھے ایک چیز اور بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ وہاں پر کشمیر میں جو ہے ہماری سائڈ کے کشمیر میں ایئرپورٹس کتنے ہیں, اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جہاں پہ کوئی فلائٹ آ جا سکتی ہے؟ اور کیونکہ کئی جگہ سے سنا گیا ہے کہ ایئرپورٹس جو ہیں وہ آپریٹ نہیں کر رہے ہیں, تو اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سمپلی ایک جب آپ کسی علاقے کو کالونائز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ ہیلی پیڈز بنا لیتے ہیں یا ایئر اسٹرپس بنا لیتے ہیں اپنی فوجیں اتارنے کے لیے, لیکن ایئرپورٹ جو ہے کمرشل یوز کے لیے آپ نہیں بناتے, کیونکہ اس پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے, اس کا پورا ایک پیرافرنیلیا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ کالونیز جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے لوٹ مار کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے نہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام آباد جو ہے, ہمارے جتنے لوگ بھی کشمیر آتے ہیں واپس POJK میں, وہ UK سے یا امریکہ سے یا کہیں سے بھی آئیں, کینیڈا سے بھی آئیں, تو وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جب اترتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فلائٹ میں آئیں, وہ فلائٹ والے جو ہوتے ہیں, مثلا اتحاد ہے, ایمریٹ ہے, PIA ہے, ان کو ٹیکس دیتے ہیں. وہ ان کو اسلام آباد کی جو ایویشن اتھارٹی ہے اس کو انکم آتی ہے وہاں سے. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ پورا ایک مافیا چھایا ہوا ہے جو رینٹ کار کی شکل میں, جو ہمارے لوگ آتے ہیں, ہر آدمی کے پاس تو گاڑی نہیں ہے, تو وہ پھر وہاں سے ٹیکسی لیتے ہیں, وہ پرائیویٹ کار جو ہوتی ہے رینٹ کار, وہ ایک بہت بڑا دھندا ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایئرپورٹ ٹیکسز ہیں, یہ سارا کچھ یہ کمائی کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور ہمارے لوگ جو ہے ان کا جینا محال ہے, اور راستے میں ڈاکے پڑتے ہیں. پھر لوگوں کو پتا ہے جی یہ انگلینڈ سے آیا ہے, وہ کہتے ہیں ولایت سے آیا ہے, تو پھر ڈاکے پڑتے ہیں, ان کے سوٹ کیسز میں سے زیور یا پیسے یا جو بھی ہے وہ لوٹتے ہیں. یہ واقعات آئے دن ہوتے ہیں. لیکن سر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے فوج کی بات کی کہ پاکستان والی سائڈ پہ جو کشمیر ہے وہاں پہ فوج ہے, تو وہ تو انڈین سائڈ پہ بھی ہے, اور فوج تو اس لیے بھی رہتی ہے ہوگی نا کہ ظاہر ہے کہ انہیں یا ہمیں جو ہے وہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں انڈین سائڈ سے کوئی اٹیک نہ کر دے. تو فوج تو ان کا بھی ہے, ان کا بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان سے نہ کوئی آ جائے. آپ مجھے ذرا گن کے بتائیں کہ آج تک ہندوستان نے پاکستان پر کتنے حملے کیے؟ سر کیے نہیں ہے, لیکن ایک ڈر نہیں تو نہیں, میں یا ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں سوچ نا, تو ہوتی میں ہے آپ نا. کی بات کا جواب دے رہا ہوں. خیر ہم نے تو آج کبھی تک ایک حملہ نہیں کیا, جنگ بھی ایک ساری حملہ ہم نے شروع کی. ہندوستان کی طرف سے آج تک نہیں ہوا, بلکہ جب کارگل کی وار ہوئی ہے تو انڈین ایئر فورس کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ آپ نے گلگت بلتستان کی حدود میں داخل نہیں ہونا, انڈیا کی حدود میں رہ کے آپ نے جنگ لڑنی ہے. ورنہ آپ کیا سمجھتی ہے, کارگل تو اونچائی پہ تھا, اتنے قربانیاں دینے کے بعد اگر بھارتی فوج جو ہے کارگل واپس لے سکتی تھی تو کیا وہ نیچے سکردو کی طرف نہیں آ سکتے تھے, گلگت بلتستان میں نہیں آ سکتے تھے؟ لیکن وہ نہیں آئے. اسی طرح سے آج تک ہمیشہ 1947 سے لے کے کارگل وار تک ہمیشہ پاکستان نے حملہ کیا ہے کشمیر کے راستے انڈیا کے اوپر. اب یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھی فوج رکھی ہوئی ہے, انہوں نے بھی فوج رکھی ہوئی ہے. بظاہر تو یہ بڑا بیلنسڈ اپروچ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, بھئی انہوں نے رکھی ہے تو ہم نے بھی رکھی ہے. لیکن اس کے اندر ایک قانونی نکتہ ہے, اور وہ قانونی نکتہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی 1948 کی جو ریزولوشن ہے اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کو جموں کشمیر میں فوج رکھنے کی اجازت ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کو ایگریسر قرار دے کے اسی ریزولوشن میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں نکالے, کیونکہ پاکستان نے حملہ کیا ہے تو پاکستان پی او جے کے سے اپنی فوجیں اور قبائلیوں کو نکالے. اب سوال آپ کو میں اسی سوال, آپ ہی کے سوال کو ایک اور انداز میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اس کا جواب دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں تو پتہ نہیں 9 لاکھ فوج ہے, کوئی کہتا ہے 10 لاکھ فوج ہے. تو بات یہ ہے کہ اول تو اتنی فوج نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس اس کی کریکٹ اعداد و شمار نہیں ہے, لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ دیکھیں نا 120-40 کلومیٹر کی پٹی ہے اور اس طرح 80 کلومیٹر, تو جغرافیکلی ٹیریٹوریلی ہی اتنا بندہ وہاں پہ رکھنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ اگر وہاں پہ فوج میں اضافہ ہوا ہے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ 1947 کے بعد فوجیں چلی گئی تھی کافی ساری انڈیا کی, لیکن ان کو دوبارہ آنا پڑا. تو کیوں آنا پڑا؟ وہ اس لیے آنا پڑا کہ پاکستان باز نہیں آتا, دہشت گرد گھساتا ہے, لشکر طیبہ, جیش محمد, حزب مجاہدین, یہ دہشت گرد جو ہے ان کو کشمیر سے, پاکستانی قبضے والے کشمیر سے جموں کشمیر میں انفلٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے وہاں قدم مچایا ہوا. 1990 میں 5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کو پاکستان کی پراکسی مذہبی تنظیموں کی وجہ سے بھاگنا پڑا وہاں سے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں قتل ہوئے, جینوسائیڈ ہوا ان کا. تو اس وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ انڈیا کو چونکہ یونائٹڈ نیشن نے بھی یہ ذمہ داری دی ہے کہ بھئی آپ نے جموں کشمیر میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے وہاں پہ اپنی فوج رکھنی ہے, تو پھر وہ رکھے گا فوج. وہ تو ایک لیجیٹمیٹ فوج ہے, ایک قانونی طریقے سے آئی ہوئی فوج ہے. پاکستان کی فوج کون سے قانون کے تحت پی او جے کے اور پی او جی بی میں بیٹھی ہوئی؟ لیکن خیر سر جہاں پہ اس قسم کی سچویشن ہو, اتنی زیادہ ٹینشن ہو, تو وہاں پہ تو خیر فوج تو جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی کنٹری کی ہو. لیکن لاسٹ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اب آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے, 75 ایئرز ہو گئے پاکستان کو, جس کے انڈیپینڈنس ڈے ہم لوگ بنا رہے ہیں, 75th جو ایئر چل رہا ہے, لیکن کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کب تک حل ہوگا, یا ایسے ہی چلتا رہے گا آگے بھی؟ دیکھیں جی, کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا وہ تو کل صبح 14 اگست ہے, وہ تو کل صبح بھی حل ہو سکتا ہے. پرسوں 15 ہے, پرسوں کر لیں, 16 کو کر لیں, 17 کو کر لیں. وہ تو مسئلہ حل ہونے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ دیکھیں میری بات سنیں, جب ہم نے امن کی طرف جانا ہو نا
امن کی طرف, رائٹ. تو امن کی طرف جانے کے لیے جب دو متحارب گروپس آمنے سامنے بیٹھتے ہیں مذاکرات کے لیے اور ایک روڈ میپ بنانے کے لیے امن کی طرف جانے کا, اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکنالجمنٹ. پاکستان ایکنالج ہی نہیں کرتا اپنے جو اس نے ظلم ستم کیے ہیں. اگر آج پاکستان کی سرکار اتنی جرت دکھائے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جی آج تک جو کشمیر پالیسی تھی وہ غلط تھی, پاکستان کے سابق حکمرانوں نے اور سابق حکومتوں نے ہماری جو فوج کو استعمال کر کے کشمیر پہ چڑھائی کی تھی 22 اکتوبر 1947 کی, 1971 میں, 1999 میں کارگل میں, یہ سب غلط تھا. ہم اس سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں. ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ ان سرکاروں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے تھا. ہم اپنی فوجیں جو ہے نکالنے کے لیے تیار ہیں. یونائٹڈ نیشنز بیٹھے, بھارت کا مندوب بیٹھے, پاکستان کا مندوب بیٹھے, طے کریں ہاں جی وہ پاکستان کہے کہ ہم یہ واپس ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہیں جموں کشمیر کو پی او جے کے, اور گلگت بلتستان لداخ کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایک دن میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور آپ پاکستان جس کو کہہ رہے ہیں, پاکستان میں ایک دن میں اکنامک جو پراسپیرٹی ہے اس کے جو فلڈ گیٹس ہیں وہ کھل جائیں انڈیا کی طرف سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ ایکنالج تو کریں نا, آپ ایکنالج ہی نہیں کرتے. آپ ہمارے لوگوں کو بلیڈوں سے کاٹ کے ان کے زخموں میں مرچیں ڈالتے ہیں, ان سے کہتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھی کون ہیں اور کون کون لوگ ہیں. معصوم سیدھے سادے بیچارے پہاڑی لوگوں کو آپ اتنا ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو آپ تو بکری کو خود بھیڑیا بنا رہے ہیں نا. آپ تو نہتے لوگوں کو مار مار کے یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ بھائی کل میں نے اگر باہر جانا تو میں بھی سوچوں گا یار کوئی پستول نہیں تو چاقو ہی لے جاؤں ساتھ کہ پتہ نہیں مجھے کو پکڑ لے. تو آپ خود لوگوں کو خونخوار بنا رہے ہیں نا. لوگ تو خونخوار نہیں ہیں. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اکنالج کریں, اس کو تسلیم کریں. اور آپ جیسے پاکستان میں بیٹھی ہیں, آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے سوال کریں اپنی سرکار سے کہ کیوں وہ اکنالج نہیں. یا تو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن جھوٹ بک رہی ہیں, یا تو پھر یہ ہے. اگر نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے آپ کی جرت تحقیق اور کہاں ہے آپ کے قوت گفتار کہ آپ جو ہے اپنی ہی سرکار کو کیوں نہیں, why don't you take your governments to task on this issue. دیکھیں نا, امن, ہمیں امن چاہیے ایز پی او جے کے لوگ, بھارت کے لوگوں کو بھی امن چاہیے. لیکن آپ کو پتا سب سے زیادہ اس وقت امن کی ضرورت کس کو ہے؟ آپ کو, پاکستان کے غریب عوام کو, جن کو ٹوپیاں گھمائی جا رہی ہیں, کبھی آئی ایم ایف کا, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. آپ لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے امن کی اور اکنامک سٹیبلٹی کی. تو آپ یہ بات اٹھائیں. آپ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سارا بجٹ آپ کی فوج کھا جاتی ہے؟ آپ کی سرکار بنانا اور گرانا اس میں کس کا ہاتھ ہے یہ آپ کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا 22 اکتوبر 1947 کو ہمارے ریاست پر کس نے حملہ کیا. تو اکنالج کریں ان چیزوں کو. اکنالج نہیں کریں گے تو ایک فالس نیریٹو کے پیچھے آپ لوگ چلتے رہیں گے اور غلط پرسپیکٹو ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, ہم تو آواز اٹھاتے رہتے ہیں. اور بالکل میں جیسے میں نے کہا کہ میں سپٹمبر کے مڈ میں یا اینڈ میں جو ہے وہ جاؤں گی آزاد کشمیر, اور وہاں جا کے پھر کوشش کروں گی شاید کوئی لوگ بات کریں اور بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا پروٹیسٹ چل رہا ہے, کیا کچھ ہے. اور آپ تو ظاہر اپنے چینل پہ بتاتے رہتے ہیں, لیکن ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے چینل پہ بھی لیٹسٹ نیوز جو ہے وہاں سے ہم جو ہے بنا سکیں اور لا سکیں. اور جلدی جو ہے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے یہ سالو ہو جائے, کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہے خاص طور پہ کشمیر کے لوگوں کو یہ سب کچھ بھگتتے ہوئے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.